इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना है हिदायत से। हिदायत के 4 दर्जे पहले समझा चुका हूं। इनाबत, हिदायत, इस्तिकामत, रब्त अलल कल्ब। हिदायत के दर्जे 4। हिदायत के 4 दर्जे। अब इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम, यहां हिदायत का कौन सा दर्जा है? हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, इहदिना। एक बात ज़हन में रखो, इहदिना सिराते मुस्तकीम पर हमें चला, ये माना नहीं करना। माना करना है चलाए रख। ये नहीं करना कि सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे, बल्कि हिदायत दिए रख। अमर है, अमर के 2 माने होते हैं। एक अमर का माना होता है ईजादे फेल, दूसरा अमर का माना होता है इब्काए फेल। एक है, मैं आपको कहता हूं इज़रिब फुलानन, फुलां को मार। एक यह है कि मैं देखता हूं कि वो फुलां को मार रहा है, और फिर मैं कहता हूं इज़रिब। अब माना क्या होगा? मारता रे, मारता। और बात समझे? तो 2 माने अम्र के। एक है कि ये काम कर, एक है ये काम करता रहे। ये काम कर, यह है ईजादे फेल, कि इस फेल को वजूद में ला। ये पहला माना अम्र का, ईजादे फेल, फेल को वजूद में ला। दूसरा है इब्काए फेल, कि वजूद में तो फेल आ चुका है, अब इस फेल को जारी रख, बाकी रख। और समझे? इस फेल को क्या रख? जारी रख, बाकी रख। और इसे हम मुख्तसर तौर पे कहा करते हैं, एक होता है अम्र ईजादी, ईजादे फेल की बजाय ईजादी। दूसरा इब्काए फेल की बजाय हम लफ्ज कह देते हैं अम्र इब्काई, अम्र इब्काई, जिसके अंदर क्या होता है कि इस काम को बाकी रख, दायम रख, हमेशा कर। अब यहां पर इहदिना, ये इहदे, ये बमाना किसके है? ये अमर है इब्काई। अमर क्या है? इब्काई। चुनाची आपके पास माखज लिखा है सफा 13 पर, माखज नंबर 1। माखज नंबर 1 देखो, माना हो, माना हो, माना क्या है? आदिम हिदायतना। तफसीर कुर्तबी, आदिम दायम रख। और समझे दाम यदूम दवाम, और इसको बाब इफाल पे ले जाओ, अदाम युदीमो इदामतन। वो अदाम युदीमो से, तो दीमों से अदिम, तो दीमों से अदिम अमर का सीखा है। अदिम दायम रख। वो समझे? हमें जो अल्लाह पाक तूने हिदायत दी है ना, इसी हिदायत को दवाम दे, हमेशा रख, यानी हिदायत पर चलाए रख। को बात समझ आ रही है? यहां पर माना क्या है? इब्काए फेल का माना कौन सा है? इब्काए फेल का। चुनाचे माना मुफस्सिरीन क्या करती हैं? इहदिना क्या माना? आदिम हिदायतना। अच्छा जी, दूसरा माखज आपके पास लिखा है शाह अब्दुल कादिर का, चला हमको सीधी राह, दिखा नहीं। समझो, दिखा नहीं, चला। यानी हम दिखा तो दिया है ना,
اب یہی ہم چلتے رہیں، اسی پر ہمیں چلائے رکھ۔ تیسرا ماخذ آپ کے پاس لکھا ہے وفقنا للثبات علیہ، تفسیر ابن جریر عن ابن عباس۔ اب یہ معنی آ گیا صحابی کا۔ عبداللہ ابن عباس صحابی معنی کرتے ہیں، کیا معنی کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ ہدایت دے، کیا معنی کرتی ہیں؟ وفقنا للثبات، ثابت قدم رکھ۔ ہدایت تو اللہ تو ہمیں دے چکا ہے، اس لیے تو کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہدایت تو ہمیں دے چکا ہے، اب اسی ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رہنے کی توفیق دے ہم کو۔ وفقنا للثبات علیہ، تفسیر ابن جریر عن ابن عباس۔ چلو جی، اب اہدنا کا معنی ہدایت پر ثابت قدم رکھ، ہدایت پر چلائے رکھ۔ یہ ہدایت کے استعمال کے مختلف طریقے یہ شرح تہذیب وغیرہ میں پڑھ چکے ہوگے، پڑھتے رہو گے، چھوڑو ان کو۔ 4 ہدایت کے درجے بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پر آئیے بات، اہدنا میں کس درجے کی طلب ہے؟ اب ہم اللہ پاک سے گویا کہ طلب کر رہی ہیں نا، تو طلب جو کر رہی ہیں تو کون سا درجہ مانگ رہی ہیں؟ انابت کا، ہدایت کا، استقامت کا، ربط علی القلب کا؟ ہم جو اللہ پاک سے اہدنا میں ہدایت کا کیا کر رہی ہیں؟ مطالبہ کر رہی ہیں، تو یہ مطالبہ کس درجے کا کر رہی ہیں؟ تو بات سمجھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں انابت اور ہدایت 2 درجے تو ہمیں یقیناً حاصل ہیں، 2 درجے تو کیا ہیں؟ حاصل ہیں۔ اب گویا کہ مطالبہ ہوگا تیسرے چوتھے کا۔ اب مطالبہ کیا ہوگا؟ ثابت قدم رکھ، وہ سمجھے؟ ثابت، چنانچہ عبداللہ ابن عباس نے وہی معنی کیا، ثبات، ثابت قدم رکھ۔ یہاں پر گویا کہ مطالبہ ہے تیسرے درجے کا۔ طلب کیا ہے؟ ہدایت کی کس درجے کی طلب ہے؟ تیسرے درجے کی۔ انابت ہمیں میسر ہے، انابت کے بعد اللہ پاک تو نے ہمیں ہدایت بھی دے دی ہے، ہم تیری ہی عبادت کر رہی ہیں، تیری عبادت کے اندر ہم کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ پاک تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے نا، اسی پر ہمیں ثابت قدم رکھو، ہدایت کی راہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے رستے کی طرف ہم نہ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا جی، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ سیدھا رستہ تو اس کا معنی ہو گیا، صراط مستقیم کا معنی سیدھا رستہ، لیکن اس سیدھا رستہ سے مراد کیا ہے؟ تو پہلا معنی سمجھو، پہلا معنی یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ہے اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی پکار، یعنی توحید، اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی کی پکار۔ کیا ہے؟ گویا کہ توحید۔ یہ توحید جو ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ، شرک سے ہمیں بچائے رکھ۔ بات سمجھے؟ صراط مستقیم میں، صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ عبادت اللہ ہی کی ہو، پکار اللہ ہی کی ہو، اللہ کی پکار میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے ماخذ ذرا نکالیے سورۃ مریم۔ ان اللہ ربی و ربکم
یہ صفحہ 458 458 صفحہ 458 تھوڑی جی بات ہے آیت نمبر ہے 36 سورت مریم 16واں پارہ آیت نمبر 36 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ تھوڑی پانی سی اب بھی آدمی ذرا جو پانڈا چلو سب کو سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان آ رہا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ ہی ہے میرے نفع نقصان کا مالک میرا حاجت روا مشکل کشا وَرَبُّكُمْ تمہارا بھی حاجت روا مشکل کشا اللہ ہی ہے سمجھے ان اللہ ربی و ربکم میرا رب بھی صرف اللہ تمہارا رب بھی اللہ فاعبدوہ لہذا عبادت بھی اسی کی کرو جب رب صرف اللہ ربوبیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں فاعبدوہ پھر عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو جب رب صرف اللہ ہے ربوبیت میں حاجت روا مشکل کشا ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں بھی شریک نہ بناؤ اسی کوئی عبادت کرو آگے ھذا صراط مستقیم یہ ہے صراط مستقیم اب صراط مستقیم اللہ پاک کس کو کہہ رہا ہے عبادت صرف اللہ کی ہو اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے یہ ہے صراط مستقیم اب قرآن پاک کی آیت نے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے خالص اللہ کو پکارا جائے اللہ کی عبادت کی جائے شرک نہ کیا جائے توحید کا رستہ انسان اختیار کرے توحید کا رستہ صراط مستقیم ہے آگے آئیے یہ ذرا سورت یاسین نکالیے سورت یاسین 23واں پارہ سورت یاسین الم احد الیکم الم احد الیکم یا بنی آدم سورت یاسین میں یہ ہے نا جی 646 سورت یاسین آیت نمبر 60 23واں پارہ سورت یاسین الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم الم احد الیکم
کیا پکا حکم نہیں دیا تھا میں نے تم کو؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا حکم؟ اللہ تعبد الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی عبادت سمجھو، یہی پیروں فقیروں کی عبادت۔ یہ کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی۔ وہ سمجھے، شرک کرنا، غیر اللہ کی عبادت کرنا، پیروں فقیروں کے نام پہ نظریں نیازیں پکاریں، یہ عبادت کس کی ہے؟ شیطان کی۔ کیونکہ اس راہ پر شرک پر لگانے والا کون ہے؟ شیطان۔ اب یہ تو شیطان بھی سمجھتا ہے، میں لوگوں کو کہوں جی شیطان کے نام پہ دو بکرا چھترا تو کوئی نہیں دے گا، لیکن کہو جی نبی کے نام پہ دو، ولی کے نام پہ دو، نبی ولی کو حاجات میں پکارو، تو یہ نبی ولی کو حاجات میں پکارا جائے، اس کے نام پہ نظریں نیازیں بکرے چھترے دیے جائیں، یہ بزرگوں کا نام استعمال کرتا ہے اور عبادت اپنی کراتا ہے۔ عبادت تو اللہ پاک کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے ظاہر۔ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے ظاہر۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور صرف میری ہی عبادت کرنا۔ او بنی آدم، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، نبی ولی پیر فقیر کسی کو شریک نہ بنانا، وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری ہی عبادت کرنا۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، صرف اللہ کی عبادت ہو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ ہے صراط مستقیم۔ اب سورۃ یاسین نے بھی کیا بتایا؟ صراط مستقیم کس کو کہا گیا؟ توحید والے راہ کو، توحید والے عقیدے کو، عبادت اللہ ہی کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو نظر نیاز پکار، عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ توحید والا رستہ، یہ ہے صراط مستقیم۔ آئیے اپنے مقام پر۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، یہ پہلا معنی کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ توحید والا رستہ۔ اللہ ہمیں توحید والے رستے پر ثابت قدم رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، توحید والے رستے پر ثابت قدم رکھ۔ آئیے دوسرا معنی، یہ پہلا معنی تو تھا پورے دین اسلام میں سے مخصوص طور پر توحید کا رستہ، کہ اللہ ہی کو حاجات مشکلات میں پکارا جائے، اللہ کی پکار اور عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، یہ صراط مستقیم۔ اب دوسرا معنی وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، وہ کیا ہے کہ پورا دین اسلام، پورا دین اسلام وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اب آئیے اس کے لیے قرآن پاک کی آیت نکالو، سورۃ انعام، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سورۃ انعام 8واں پارہ، 8واں پارہ، یہ صفحہ 219 سے دیکھو، سورۃ انعام 8واں پارہ صفحہ 219، آیت نمبر 151، 151۔ دیکھو جی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ آیت نمبر 151۔ قُلْ تَعَالَوْا، کہہ دیجئے میرے پیغمبر آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پہ کون سی چیز حرام کی ہے۔ وہ سمجھے، تم نے اپنی طرف سے حرام بنائی ہوئی ہیں، بحیرے صاحب وسیلہ خام وغیرہ، وہ حرام نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں۔ اب آگے آ رہا ہے، اللہ تشرکو بھی شیئا، پہلی چیز
اللہ کے ساتھ کسی شے کو، اللہ کے ساتھ کسی شے، نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ ایک۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، نہ قتل کرو اپنی اولاد کو بوجہ بھوک کے۔ وہ جی تم سمجھو ہائے کہاں سے پیسے پورے کریں گے، کہاں سے بچوں کو کھلائیں گے، منصوبہ بندی شروع کر دو، وہ سمجھے اس طرح اولاد کو ختم کرو، یہ اولاد کا قتل ہے، یہ اولاد کا قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی ہم رزق دینے والے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دینے والے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فوائش بے حیائی کے کام، بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں کسی کام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور یعنی بے حیائی کا کام کرنا تو درکنار، اللہ کہتا ہے بے حیائی کے کام کے قریب بھی نہ جاؤ، ظاہر ہو یا باطن۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی پاک نفس کو قتل نہ کرو، یعنی کوئی مسلمان ہے کسی کو تمہیں قتل کرنے کی اجازت الا بالحق، ہاں کوئی شریعت کا حق ہے، مرتد بن جاتا ہے، شادی شدہ ہے، زنا کر لیتا ہے، اس قسم کی کوئی صورت شریعت کا حق آ جائے وہ بات الگ ہے، ورنہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، جب تک یتیم ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، اس کا مال کھاؤ نہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کے اندر پورا پورا کر کے دو، یہ جو کم کرتی ہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، جب بھی کوئی بات کرو شہادت وغیرہ کی تو انصاف کی بات کرو۔ ولو کان ذا قربا وبعہد اللہ اوفوا، یہ سارے مختلف شریعت کے احکام اللہ نے ذکر کیے، ذکر کر کے آگے اللہ کہتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون وان ھذا صراطی مستقیما۔ اب یہاں پر توحید بھی، اور توحید کے علاوہ باقی شریعت کے یہ بڑے بڑے سارے قانون، یہ سارا جتنا اسلام کا دین ہے یہ ہے صراط مستقیم، فاتبعوہ، اس صراط مستقیم پہ چلتے رہو۔ اب اس آیت کریمہ سے معلوم کیا ہوا کہ صراط مستقیم پورا ہمارا قرآن والا دین، اسلام والا دین جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ سارا کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہوگا؟ گویا کہ اللہ پورا جو صراط مستقیم ہے نا دین اسلام، اللہ ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ چلو آئیے اپنے مقام پہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ ہمیں قائم رکھ۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کون سا ہے جی؟ آگے صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، جن پہ تو نے انعام کیا اللہ، ان کا رستہ صراط مستقیم۔ اب آگے خود اللہ پاک اور معین کرتا ہے صراط مستقیم کون سا رستہ؟ ان لوگوں کا رستہ جن پہ اللہ تو نے انعام کیا۔ اب انعام اللہ نے کیا کن پر کیا؟ یہ آگے صفحہ نمبر 15 پہ ہے، سورۃ نساء والی آیت، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس جمہور مفسرین وہ یہی کہتے ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ 4 جماعتیں ہیں، 4۔ یہ آپ کے پاس آیت لکھی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبی 1، صدیق 2، شہید 3، صالحین 4۔ یہ 4 جماعتیں ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے، 4 جماعتیں ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے۔ تو اللہ جن پر تیرا انعام ہوا نا، جن پر تیرا، اب ذرا بات کو سمجھنا،
صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے، آگے دوسری آیت نے کیا بتایا، انعام کس پر کیا، من النبیین نبیوں پر، والصدیقین صدیقوں پر، والشہداء شہیدوں پر، والصالحین صالحین پر. یہ پوری چاروں کی چاروں جماعتیں، ان پہ اللہ کا انعام ہے. ان پر اللہ کا مقصد کیا، ان چاروں جماعتوں والا رستہ. کون سا رستہ صراط مستقیم ہے؟ ان چاروں جماعتوں والا رستہ، نبیوں والا، صدیقوں والا، شہیدوں والا، صالحین والا. یہ چاروں جماعتوں کا جو رستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے. اللہ اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ. وہ سمجھے؟ پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید کا ذکر آیا. پھر توحید کے لیے یہی توحید والا رستہ یا پورا دین اسلام والا رستہ، اللہ اس پر ہمیں ثابت قدم رکھ. اس پہلے حصے کا خلاصہ یوں نکالو، یعنی شرک سے اللہ بچائے رکھ. شرک سے مشرک نہ بنا اللہ ہمیں. سورۃ فاتحہ میں دعا کیا آ رہی ہے، اللہ ہمیں شرک سے بچا کے رکھ، صراط مستقیم پر ہمیں چلائے رکھ، اسی توحید پر اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، توحید کو چھوڑ کر کبھی ہم مشرک نہ بنے. سمجھے؟ یہ ایک دعا کا حصہ ہے. اب دوسری دعا کا یہ حصہ ساتھ آ رہا ہے. 4 جماعتیں آ رہی ہیں. کیا تھوڑی سی بات اب ذرا سوچنا. اب صدیق، شہید، صالحین، یہ سب نبیوں کے رستے پہ چلنے والے ہیں. صدیق، شہید، صالحین کون ہیں؟ نبیوں کے راہ پر چلنے والے. تو اگر یہ اتنا کہہ دیا جاتا کہ نبیوں والا رستہ، نبیوں والا رستہ، تو بات کافی تھی. کیونکہ نبیوں والا جو رستہ ہے، صدیقوں والا بھی وہی ہے، شہیدوں والا بھی وہی ہے، صالحین والا بھی وہی ہے. لیکن اللہ پاک نے صرف نبی کا ذکر نہیں کیا ہے. اللہ نے صرف نبی کا ذکر، 4 جماعتوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا تم یوں کہو کہ ان چاروں جماعتوں کے رستے پر، چاروں جماعتوں کے. اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، اپنے رازوں کو اللہ خود ہی جانتا ہے. اور بات سمجھے؟ لیکن کچھ تھوڑی بہت بات جو سمجھ آتی ہے اس کو ذرا سامنے رکھنا. اب نبیوں کا ذکر کافی تھا، صدیقوں کے ذکر کی ضرورت نہیں، شہیدوں کے ذکر کی ضرورت نہیں، صالحین کے ذکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا رستہ کوئی الگ رستہ تو ہے نہیں ہے. ان کا رستہ وہی ہے جو نبیوں والا رستہ ہے. تو صاف کہہ دیا جاتا صراط النبیین، لیکن اللہ پاک نے صراط النبیین نہیں کہنے دیا. کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تیرا انعام ہوا ہے نا، ان کا رستہ. اب ان میں کیا آ گیا؟ منعم علیہ، جن پر انعام ہوا. اب ان میں صدیق بھی، شہید بھی، صالحین بھی آ گئے. اللہ جانتا تھا جو مختلف گمراہ لوگ آئیں گے، ان گمراہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے جی ہم تو نبی پاک کی بات مانتے ہیں، ہم تو صدیق، شہید، صالحین کسی کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سمجھو اللہ جانتا تھا، اللہ کی ہزاروں حکمتیں ہیں نا. اللہ تو جانتا تھا جو مختلف گمراہ لوگ آ جائیں گے جنہوں نے صراط مستقیم سے لوگوں کو ہٹانا ہے، ان گمراہ لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے جی ہم صرف نبی کو مانتے ہیں، ہم کسی صحابی کی تقلید کرنے کے لیے تیار ہو نہیں ہیں.
کسی امام کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شہیدوں کے رستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، صالحین کے رستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے جی، ہم تو غیر مقلد ہیں۔ اللہ تو جانتا تھا، وہ سمجھے کہ ایسے لوگ بھی آ جائیں گے۔ اللہ پاک نے اس لیے لفظ استعمال کیا فرمایا، الذین انعمت، تاکہ ان میں نبیوں کا ذکر بھی آ جائے، صدیقوں کا، شہیدوں کا، صالحین کا، سب کا ذکر آ جائے، اور ماننا پڑے کہ نبی کی راہ پر بھی چلنا ضروری ہے، صدیق کی راہ پر بھی چلنا ضروری ہے، شہید کی راہ پر بھی چلنا ضروری ہے، صالحین کی راہ پر بھی چلنا ضروری ہے، اور امتی کی راہ پر چلنا، اس کا نام ہوتا ہے تقلید۔ وہ سمجھے، امتی کی راہ پر چلنا اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ تقلید۔ اللہ پاک یہ صدیقین، شہید، شہداء، صالحین، گویا کہ اللہ یہاں وعدہ لینا چاہتا ہے، میرا بندہ وعدہ کر، ان کی راہ پہ چلوں گا، یعنی تقلید کروں گا، غیر مقلد نہیں بنوں گا۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ پاک دو وعدے لے رہا ہے، ایک وعدہ کر مشرک نہیں بنوں گا، دوسرا وعدہ کر غیر مقلد نہیں بنوں گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان کی راہ پہ چلا جن پہ تیرا کیا ہے، بات کو سمجھو۔ جو تقلید کا منکر ہے آج کا ٹولہ، ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید، امام شافعی کی تقلید غلط ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ ایک تو مصیبت یہ ہے پوری امت کو یہ مشرک کہتی ہیں، پوری امت کو کیا کہتی ہیں؟ جو بھی تقلید کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ اب ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ چلو جی ان چار اماموں کی تقلید نہ کرو، وہ کہتے ہیں کسی صحابی کی تقلید کرنا بھی شرک ہے۔ بات کو سمجھو، صرف ائمہ نہیں، صحابہ کی تقلید کرنا بھی شرک ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ صحابہ کا قول حجت ہی نہیں، صحابہ کا قول حجت ہی نہیں، صحابہ کی تقلید کرنے والا بھی مشرک ہے۔ حالانکہ صحابہ کا جو اپنا طریقہ تھا، امام ابن قیم، ان کی کتاب ہے اعلام الموقعین، اس کے اندر امام ابن قیم لکھتی ہیں، یہ امام ابن قیم امام ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، امام ابن تیمیہ بھی مقلد ہے امام احمد کا، امام ابن قیم بھی مقلد ہے امام احمد کا۔ اعلام الموقعین میں امام ابن قیم، علامہ ابن قیم لکھتی ہیں کہ سارے صحابہ مجتہد نہیں تھے، مجتہد کچھ تھے، باقی سارے ان کی تقلید کرتے تھے۔ وہ سمجھے، تقریباً کو 147 کے 45 کے قریب لکھے ہیں اس نے، ابن قیم نے، صحابہ جو مجتہد تھے، جو صحابہ کیا تھے؟ مجتہد تھے۔ اس کے علاوہ باقی لاکھ سے زیادہ ہیں پیغمبر کریم کے صحابہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ طاہرہ کا جب واقعہ پیش آیا، اس وقت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد لاکھ سے زیادہ تھی، لاکھ سے۔ اب ان میں اجتہاد کرنے والے کل 150 تقریباً، اور باقی سارے کیا تھے؟ ان کی تقلید کرنے والے۔ اور ان کا مذہب ہے کہ جو تقلید کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ تو انہوں نے یہ مشرک، اب سب صحابہ ان کے نزدیک کیا ہیں؟ مشرک۔ تو جس طرح شیعہ صحابہ کا دشمن ہے اور صحابہ کو کافر کہتا ہے، یہ بھی صحابہ کو کافر اور مشرک کہتی ہیں۔ اور جو صحابہ کو کافر و مشرک کہے، صحابہ کے ایمان کی گواہیاں تو اللہ نے دی، صحابہ کے ایمان کی گواہیاں تو
اللہ پاک نے قرآن پاک میں دی، جو صحابہ پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگاتا ہے وہ قرآن پاک کی ان تمام آیتوں کا منکر ہے۔ جو اس طرح پھر تمام آیتوں کا انکار کرے، صحابہ کو کافر مشرک کہے، وہ خود دائرہ اسلام میں رہ سکتا ہے؟ پھر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی؟ ہمارے آج کل بے وقوف لوگ ہوتی ہیں، غیر مقلد باہر سے پیسے لیتی ہیں دھوکہ کر کے کہ جی ہم توحید کا کام کرتے ہیں، ہمیں پیسے دو۔ عرب امارات جتنی ہیں اور سعودیہ، ان سے پیسے لیتے ہیں توحید کے نام پر، یہاں دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں، سارا تقلید کی تردید میں، اہل سنت والجماعت کی تردید میں سارا پیسہ لگاتی ہیں۔ مسجد آ کے بنا دیں گے آپ کے محلے میں، جہاں محلے میں کوئی ایک غیر مقلد بھی نہیں ہوگا۔ اب بریلوی تو ان کے قریب نہیں جائیں گے، کیونکہ بریلوی مولوی تو کہہ دے گا بھائی جس نے ان سے ہاتھ ملایا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اس لیے بریلوی تو ان کے قریب جاتے نہیں ہیں، ان کی جان محفوظ رہتی ہے۔ ہمارے مولوی ہوتے ہیں کچے کچے، وہ کہتے ہیں جی چلو جی یہ بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں۔ بلکہ بعض ہمارے مولوی اتنے غلط ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہم سے بھی زیادہ پکے ہیں جی۔ حالانکہ آگے بات آئے گی سمجھاؤں گا، توحید کا ان غیر مقلدوں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ توحید کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے پاس سوائے علماء دیوبند پر فتوے لگانے کے، حنفی شافی مالکیوں پر فتوے لگانے کے، کفر کے فتوے لگانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے مولوی کہہ دیں گے او خیر ہے جی یہ ٹھیک ہے، نمازیں پڑھو، بچے بھی پڑھیں۔ جو بچے وہاں پڑھیں گے چند دن بعد غیر مقلد جو نمازیں پڑھیں گے، اب انہوں نے ان کی مسجدوں کو دیکھو، کسی مسجد میں توحید کا اشتہار نہیں ہوگا، علم غیب پر تو اشتہار، حاضر ناظر پر اشتہار، غیر اللہ کی پکار پر اشتہار، توحید کے مسئلے پر کوئی اشتہار نہیں ہوگا، اور پوری مسجد میں اشتہار لگے ہوں گے رفع یدین آمین فاتحہ، رفع یدین آمین، ان کی گویا کہ توحید یہی ہے، یہ رفع یدین آمین فاتحہ یہ توحید ہے ان کی۔ اب یہ اشتہار لگے ہوں گے، اب جو آدمی نماز پڑھے گا وہ دیکھے گا اشتہار بڑے بڑے لفظ لکھا ہوگا چیلنج بڑا، پھر ہمارا آدمی وہ دیکھے گا، وہ کہے گا دیکھو جی چیلنج دیتے ہیں بلے بلے۔ اب اس کو پتہ تو ہے نہیں کہ یہ چیلنج دینے والا کبھی سامنے تو آتا نہیں ہے، اب وہ چیلنج پروپیگنڈا پھر چند دن بس کرنے کے بعد پھر یوں شروع کر دے گا، بس ان کی توحید یہ ہے، بس یوں شروع کر دیا تو اب اہل حدیث بن گیا۔ تو بات کو سمجھو، آج کل انتہائی خطرناک ٹولہ صراط مستقیم کے لیے یہ غیر مقلدوں کا ٹولہ ہے۔ وہ مشرک تو جیسے ہیں سو ہیں، ان لوگوں کے نزدیک کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ ان کی کتاب ہے سیاحت الجنان، اس کے اندر وہ لکھتا ہے حنفی شافی مالکی حنبلی یہ سارے کلہم فی النار، سارے جہنمی ہیں معاذ اللہ۔ ان کے نزدیک کعبے کا امام بھی کافر ہے، بیت اللہ کا امام، مسجد نبوی کا امام، وہ سب کافر، لیکن وہاں تقیہ کرتے ہیں۔ اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ خود کہتے ہیں اہل الحدیث ہم شیعۃ علی، ہم جو اہل حدیث ہیں ہم تو علی کے شیعہ ہیں، علی کے ملنگ ہیں۔ اہل الحدیث ہم شیعۃ علی ہدیۃ المہدی۔ اچھا جی چلو یہ داستان لمبی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اب صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم جن پہ اللہ پاک کا انعام ہوا، جن پر اللہ کا، چار جماعتیں ہیں، چار جماعتیں، نبی، صدیق، شہید، صالحین، ان کی راہ پر اللہ ہمیں چلائے رکھو، ان کے رستے پر ہمیں قائم رکھ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سمجھنا ذرا بات کو،
یہ صراط الذین، یہ لفظ صراط مضاف ہے، الذین مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، صراط الذین انعمت علیہم، آگے یہ غیر یہ بھی مجرور ہے، یہ بدل ہے لفظ الذین سے، صراط الذین، یہ اللہ زینہ کیا ہے مبدل من ہو، اور غیر کیا ہے اس سے بدل، وہ سمجھے؟ اب معنی کیا ہے؟ الذین انعمت، وہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ جن پر تو نے، آگے غیر یہ اسی کا بدل ہے مبدل منو کا، یعنی جن پر تیرا غضب، نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئی ہے، وہی الذین انعمت علیہم، وہ سمجھے؟ جن پر تو نے انعام کیا وہی، وہ سمجھو وہی الذین، وہی جن پر تو نے انعام کیا، وہ کون ہے؟ یعنی وہی کون ہے؟ ان پر غضب بھی نہیں ہوا، گمراہ بھی نہیں ہوئی۔ معنی سمجھو، آج کل اس کا معنی بھی لوگ غلط کرتے ہیں، معنی کرتے ہیں رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، آگے غیر المغضوب علیہم کا معنی کریں گے نہ راستہ ان لوگوں کا، یہ الگ بنا دیا، حالانکہ نہ راستہ کی بات نہیں ہے، بات کیا ہے؟ وہی الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے وہ کون ہے؟ جن پر تیرا انعام ہوا وہ کون ہے کہ ان پر غضب بھی نہیں ہوا، وہ گمراہ بھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس آیت کریمہ کا معنی یہی کیا ہے، الذین انعمت علیہم، یہ الذین مبدل من ہو، غیر المغضوب یہ کیا ہے اس سے بدلے، معنی کیا ہوگا؟ جن پر تیرا انعام ہوا ان پر غضب بھی نہیں ہوا، ان پر غضب بھی نہیں ہوا، وہ گمراہ بھی نہیں ہوئی ہے، وہی ایک جماعت گویا کہ الذین انعمت علیہم، وہی جن پہ انعام ہے، ان غضب نہیں، وہ گمراہ بھی نہیں، ان کے رستے پہ اللہ ہمیں چلائے رکھ، ان کے رستے پہ ہمیں چلائے رکھ۔ اچھا جی، اب غیر المغضوب علیہم، اس لفظ مغضوب اور لفظ ضالین میں گویا کہ دو اور جماعتوں کی طرف اشارہ نکل آیا، تو گویا کہ تین جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت ہے جن پر اللہ کا انعام، وہ کون ہے؟ نبی، صدیق، شہید، صالحین، ان کے رستے پر ہمیں چلائی رکھ، اور یہی کون ہے؟ ان پر غضب بھی نہیں، یہ گمراہ بھی نہیں، اصل معنی یہی ہے، لیکن اشارہ تن دو جماعتوں کا اور ذکر آ گیا، اشارہ تن دو جماعتوں کا، اور کون سے؟ ایک وہ جن پر غضب ہوا، ایک وہ جن پر غضب ہوا، دوسرے وہ جو بھٹکے گمراہ ہوئے۔ اب المغضوب علیہم، جن پر غضب ہوا، عام طور پہ مفسرین نے لکھا ہے وہ مراد ہیں یہودی، مراد کیا ہیں؟ یہودی۔ دوسرے ضالین، یہ مراد ہیں نصارہ، نہ یہودی تے نہ عیسائی، عیسائیوں کا رستہ بھی غلط، یہودیوں کا رستہ بھی غلط۔ اللہ پاک ان لوگوں کے رستے پہ چلائے رکھ جن پہ تیرا کیا ہے؟ انعام ہے۔ مفسرین اہل سنت والجماعت نے المغضوب علیہم والضالین، اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، وہ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں، دیکھ لینا۔ ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
وہ فرماتی ہیں مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ گئی، جن کے دلوں پر مہر لگ گئی، اور ضالین سے مراد وہ کافر ہیں کہ ہیں تو کافر لیکن ان کے دلوں پر مہر نہیں لگی۔ المغضوب علیہم سے مراد کیا ہیں؟ وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اب وہ ایمان اور اسلام کی طرف آ سکتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ پہلے سمجھایا ہوں گمراہی کے 4 درجے ہوتے ہیں۔ آخری درجہ ہے کہ اللہ مہر لگا دیتا ہے، آخری درجہ کیا ہے کہ اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے۔ گویا کہ اللہ پاک مہر لگاتا ہے، اس سے بتاتا ہے کہ اب یہ لا علاج مریض ہے، یہ شرک اور کفر میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب یہ کبھی ایمان کی طرف نہیں آئے گا، یہ لا علاج مریض ہے۔ سمجھے؟ یہ المغضوب علیہم سے مراد جن پر مہر لگ گئی، اور ضالین سے مراد وہ کافر جن پر مہر نہیں لگی، جن پر مہر۔ سوال کرو، سوال یہ ہے کہ مفسرین اہل سنت والجماعت نے جو مغضوب علیہم سے مراد یہودی لیے اور ضالین سے مراد عیسائی نصارہ لیے، ان کے پاس ایک روایت ہے، اس روایت کے اندر ذکر ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور نصارہ سے مراد عیسائی ہیں نا، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اچھا جی، اب بات کو سمجھو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، حدیث خود تشریح کر رہی ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی، ضالین سے مراد عیسائی، تو جب رسول پاک نے تشریح فرما دی تو اب کوئی اور تشریح تو نہیں کرنا چاہیے تھے، تو مفسرین اہل سنت والجماعت نے مختلف تفسیریں کیوں کی ہیں؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اہل سنت والجماعت مختلف تفسیریں کرتے ہیں کہ مغضوب سے وہ مراد، ضالین سے وہ مراد، کوئی کہتا ہے یہ مراد، کوئی کہتا ہے وہ مراد، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریح آ چکی ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی، ضالین سے مراد عیسائی۔ جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ رسول پاک نے مغضوب کی ایک مثال دی جیسے یہودی، ضالین کی ایک مثال دی جیسے عیسائی۔ رسول پاک نے مغضوب کو یہودیوں میں منحصر نہیں کیا، ضالین کو عیسائیوں میں منحصر نہیں کیا۔ جب رسول پاک نے حصر نہیں کی بلکہ بطور مثال کے ان کا ذکر کیا، تو اب حصر نہیں ہے۔ جب حصر نہ ہو تو یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، ان جیسے اور بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور سمجھے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت مفسرین نے مغضوب علیہم اور ضالین کی مختلف تفصیلات کی ہیں۔ یہاں پر مختصر انداز میں سورۃ فاتحہ مکمل ہو رہی ہے، بعض چیزیں اور ہیں لیکن میں نے وہ جان بوجھ کے چھوڑ دی ہیں، چونکہ آگے ہم نے کافی لمبا چلنا ہے۔ جو ضرورت کے درجے کی چیز ہے وہ انشاءاللہ العزیز نہیں چھوڑی جائے گی، وہ ہم ضرور لائیں گے، اور جو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں آپ دیکھتے رہیں گے وہ آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ 5 منٹ کے لیے وقفہ کر لو۔